अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूं मारिया मेमन और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी गुलाम हुसैन लाहौर से बराह रास्त। आज का जो हमारा रन डाउन है वो बड़ा भारी भरकम है, लेकिन आगाज करेंगे हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की जो खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है। ARY न्यूज़ को बंद किया जा रहा है, केबल चैनल्स के ऊपर जो यहाँ लोग हैं, जो एंकर्स हैं, उनको हरासा किया गया। उस हवाले से आज सेनेट की कायमा कमेटी के अंदर गुफ्तगू भी हुई। इससे हम आगाज करेंगे। ARY न्यूज़ के बारे में अदालत ने बड़े वाज़ेह तौर पे हुक्म दिया कि ना इसका नंबर चेंज किया जाएगा, ना इसको बंद किया जाएगा। लेकिन इसके बरक्स सूरत हाल ये है कि हमारे पास एक्चुअली एग्जैक्ट नाम है उन केबल ऑपरेटर्स के जो लाहौर में हैं, मुल्तान में हैं और कराची में, जहां पर बाकायदा ARY न्यूज़ को बंद किया गया है। कुछ मैं अगर बड़े बड़े नाम ले लूं तो कैंट एरिया में वर्ल्ड कॉल ने ARY न्यूज़ को केबल से हटा दिया है। वॉल्टन के अंदर अगर हम बात करें, इसके अलावा ये मुगल केबल्स ने कैवलरी के अंदर बेदियां रोड के इलाके, यहाँ पर ARY न्यूज़ की नशरियात बंद है मुकम्मल तौर पे। लोग हमें रीच आउट कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। गढ़ी शाहू, कलमा चौक, फिरोजपुर रोड, गुलबर्ग 3, ये सारी वो पॉकेट्स है जहां पर एक पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है, तो वहां से ARY को हटाया जा रहा है। मुल्तान में अगर हम देखें तो मुल्तान कैंट एरिया जो कवर करता है अल्फा केबल, उधर से ARY न्यूज़ हटाया गया है। कराची के अंदर अगर हम देखें तो मलीर कैंट में ARY न्यूज़ मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो कुछ और इलाके भी हैं, तो ये 3 बड़े शहर हैं जहां पे बड़ी खुल्लम खुला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो क्या हुकूमत इस इकदाम से तौहीन अदालत की मुर्तकब हो रही है? सवाल ये है। हमारे साथ लाला असद पठान, नायब सदर PFUJ भी हैं। इसके साथ साथ और डेवलपमेंट जो हुई कि सेनेट की कमेटी इत्तलात व नशरियात में जो फैसल जावेद जिसको चेयर करते हैं, वहाँ पे आज इमरान रियाज खान, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर ने जाके बताया कि गुज़श्ता 4-5 हफ्तों में उन पे क्या बीती है, किस तरह से उनको हरासा किया जा रहा है और क्या ये रियासत के ईमा पे हो रहा है। ये बहुत सारे सवालात आज वहाँ पे खड़े हुए जिनके जवाब बज़ाहिर वहाँ किसी के पास नहीं थे। लोग वहाँ खामोशी से सुनते रहे। बल्कि इरफान सिद्दीकी साहब ने तो वहाँ पर फिर अपना वो वाक़या भी दोबारा याद किया जब उनको भी एक बोसीदा से मुकदमे के अंदर उठाकर ले गए थे। लाला असद पठान सर, ये आपसे आगाज करेंगे, ये क्या हो रहा है जब वाज़े तौर पे डायरेक्टिव मौजूद है कि चैनल का ना नंबर बदलेगा, और बंद तो दूर तक की बात है कि बंद तो कर ही नहीं सकते ना, चैनल का नंबर बदल पाने पे भी प्रॉब्लम है, तो फिर ये कैसे हो रहा है, किसके ईमा पे हो रहा है? देखिए मारिया, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो भी रजीम पाकिस्तान में आई हैं, वो आजकल की जो मौजूदा रजीम है उनके दिमाग में यह है कि आजकल का जो ज़माना है वो 60s, 70s, 80s और 90s के दिहाई वाला ज़माना है। ये वो ज़माना नहीं है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। इस डिजिटल मीडिया के दौर में आप अगर से केबल से किसी चैनल को बंद करते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग बहुत बड़ी तादाद में स्विच ओवर कर रहे हैं इंटरनेट की तरफ, मुख्तलिफ इंटरनेट के जो ऐप्स हैं उनकी तरफ, वहाँ से जाकर वो ARY को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप ARY से पाकिस्तान के लोगों को काट सके, पाकिस्तान के लोग ARY देखे बगैर सो सके, ये मुमकिन नहीं है। हाँ, आप बेकार किस्म की कोशिशें कर रहे हैं, जो पुरानी कोशिशें हैं, इन कोशिशों के ज़रिए किसी ज़माने में चैनल्स को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती थी, मगर अब ये सिलसिला नहीं है। मगर उसके बावजूद क्योंकि एक हटदर्मी है, एक वो पुरानी रिवायत है, वो पुराने तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जाते हैं, आज भी वही तरीक़ेकार इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि पंजाब के कुछ इलाकों में चैनल बंद है। और जिस तरह आपने जिक्र किया सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का, उसमें मैंने बड़ा भरपूर किस्म का आवाज़ उठाया। वहाँ पर मैंने सबसे बुनियादी 2 चीज़ों पे गुफ्तगू की और उसमें मैंने कहा कि ये किस तरह मुमकिन हो सकता है कि पाकिस्तान में आप इज़हार राय की आज़ादी को रोकें, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोकें, और उसी सिलसिले में आप एक चैनल पर पाबंदी लगाएं और पहले उसको पूरे पाकिस्तान में ब्लैकआउट कर दें, और उसके बाद अदालती हुक्म पर अगरचे उसकी बहाली होती है तो अदालती हुक्म के बावजूद भी आप उसको कई इलाकों में जो है वो अब भी बंद रखें या पिछले नंबर्स पे डालकर उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करें। उसके साथ उस न्यूज़ चैनल के 2 मेन एंकर्स जो हैं, अरशद शरीफ और साबिर शाकिर के खिलाफ इस तरह के संगीन किस्म के मुकदमात दर्ज किए जाए, जिस पर मैं शुक्रगुजार हूँ। सेनेट की कायमा कमेटी में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के
لوگ وہاں پر موجود تھے، بالخصوص حکومتی سے اتحاد سے، اس میں میں عرفان صدیقی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بالکل اس بات کی تائید کی کہ زبان بندی کا اختیار کسی کو بھی حاصل نہیں۔ بالکل لالا، اور ہمیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، جتنا فوراً جو ایک طریقے سے شکایت سنی، ہمارا دکھ سنا اور پھر اس کو ریکٹیفائی کیا۔ چوہدری صاحب، یہ آج جو سینٹ کی کمیٹی اطلاعات و نشریات ہے، اس کی میرے پاس جو ڈیٹیلز آئی ہیں، اس میں باقاعدہ عمران ریاض خان نے بتایا کہ کس طرح سے وزیر اعلیٰ پنجاب چاہتے ہیں کہ ان کا گھر گرایا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈرون کے ذریعے گھر کی تصاویر بنائی جا رہی ہیں، اس طرح سے خاندان کو ہراس کیا جا رہا ہے۔ صابر شاکر صاحب نے وہاں پہ ویڈیو لنک میں شرکت کی اور بتایا کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ واپس آئیں گے جہاز سے انہیں اٹھا لیا جائے گا۔ یہ بھی پوچھا کہ بھئی وزارت کون چلا رہا ہے، یہ کون چلا رہا ہے وزارت؟ چودھری غلام حسین صاحب اس وقت انہوں نے آگے سے بولا، وہاں پہ جو سیکرٹری انفارمیشن نے کہا کہ مریم، تو انہوں نے پھر وضاحت پوچھی کہ کون، مریم اورنگزیب یا مریم جو ہے نواز؟ جی چودھری صاحب، یہ کون چلا رہا ہے وزارت اطلاعات اس وقت؟ وہ یہ جو بھی چلا رہا ہے تو یہ تو ان کا خود ہی اپنا چل چلاؤ یہ انوائٹ کر رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کارکردگی نہ ہو، آپ کے پاس لوگ بلک رہے ہوں، لوگوں کو ہر وہ چیز جو خریدنے جاتے ہیں 2 مہینے پہلے کے مقابلے میں آج جو ہے وہ ان کو کئی گنا اوپر جاری نظر آئے، اور حکومت نام کا وجود نہ ہو، اور عام آدمی رو پیٹ رہا ہو، اور ان کے کوئی سنوائی نہ ہو، تو یہ پھر میڈیا جو ہے کہ جی یہ ہم تو بالکل سوٹڈ بوٹڈ ہے، یہ میڈیا والے ہمیں غلط دکھا رہے ہیں، ہمیں خام خواہ ایکسپوز کر کے ہمارے۔ اور اے آر وائی کا کیا قصور ہے میں بتاتا ہوں۔ اے آر وائی حقائق پر مبنی تصویر جو ہے قوم کو دکھا رہی ہے۔ اگر حقائق یہ ہوں کہ فروری 2022 میں عمران خان کی پاپولیرٹی جو تھی وہ 27% پر آئی ہوئی تھی، اور نون کی بھی اتنی تھی، 1-2 پوائنٹ آگے پیچھے، اور جب یہ حکومت گر گئی اور عمران خان حکومت سے باہر ہوئے ہیں تو وہ 47% ہے۔ یہ کریڈیبل ایک IRIS جو ہے ان کا سروے ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا، تو وہ جو ہے وہ یعنی وہ 20 پوائنٹ اوپر چلے گئے اور یہ وہیں کے وہیں بلکہ 1 پوائنٹ نیچے رہ گیا۔ اب یہ ہم کس طرح اپنی طرف سے گھڑ کے کوئی چیز کہہ دیں؟ اور یہ کیوں چھاؤنیوں میں اے آر وائی تو پاکستان میں فوج کا اطلاعات کے شعبے میں سب سے بڑا مورچہ ہے۔ جتنی جدوجہد، اور لالا اسد اور آپ دونوں اس کے گواہ ہیں کہ جتنی پاکستان کی مسلح افواج، اس کی قیادت اور اس کے یعنی سپاہیوں سے لے کے سپہ سالار تک، ہاں وہ جنرل باجوہ ہوں، جنرل فیض ہوں، جنرل ندیم ہوں، آل آف دیم، ان کو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو ان کے اگر چینل کو چھاؤنیوں میں کون بند کرا رہا ہے؟ کون ہے جو فوج کو اور عوام کو لڑانا چاہتا ہے؟ یہ چودھری صاحب آج یہ پوچھا گیا چیئرمین پیمرا سے، اور ان سے پوچھا گیا کہ بھی کون بند کرا رہا ہے چینلز، تو چیئرمین پیمرا صاحب پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی خالد ارائیں کو بلا کر پوچھ لیں کیا پیمرا نے چینلز بند کرنے کا کہا۔ انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا ہم چینلز بند نہیں کرا رہے، اور جنہوں نے اے آر وائی کو بند کیا ان کے خلاف کارروائی کر رہے۔ تو لالا اسد، یہ چیئرمین پیمرا کیا بے بس ہے؟ ماریا دیکھیں جی میں نے آج جب یہ بات وہاں پر اٹھائی، جی چودھری صاحب بولیں۔ جی چودھری صاحب بول لیں، پھر میں لالا اسد کے پاس جاؤں۔ جی میں نے آج ایک ذمہ دار جو ہمیں فوج کی طرف سے ہمارے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، تو بھی مطلب ہمارا عزت احترام کا رشتہ ہے جس کے ساتھ بھی ہو، تو میں نے کہا یار یہ اے آر وائی کو کیوں بند کرا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا چودھری صاحب ابھی آپ ویڈیو پر جائیں۔ میں کہا اچھا جی، ویڈیو پر چلا گیا تو آپ دیکھیں میرے دفتر میں تو اے آر وائی لگا ہوا ہے۔ یعنی اب کیا تماشا ہو رہا ہے بھائی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں لگ رہی کہ اے آر وائی نے کون سا قصور یا گناہ کیا ہے کہ آپ یہ کر رہے ہو۔ یہ اپنے لیے اچھا نہیں کر رہے۔ جو چینل اس وقت عوام کی سطح پر پاپولیرٹی کے معراج پر پہنچا ہوا ہے، اس کو اپنے خلاف صف کرنا چاہتے ہو، ہم نے نہیں ہونا۔ آپ اگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم فوج کے خلاف ہو جائیں تو آپ کی بڑی خام خیالی ہے۔ وی آر ود آور آرمی۔ جی بالکل چوہدری صاحب، اور ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی بھی کوئی غیر ذمہ دارانہ ایسی بات نہیں ہوئی جس کے آپ کو خود پتہ ہے ہم گئے تھے جنرل باجوہ کے ساتھ ادھر ایل او سی پر، عید بنائی تھی وہاں جا کے آپ نے۔ جی بالکل مجھے یاد ہے، وہ وہاں سے شو بھی کمال کیا ہے۔ میں نے ابھی پچھلے ہفتہ کا کہ وہ ایسا سپہ سالار ہے
جن کو تمام حلقوں میں عزت و احترام سے اور ان کے حمایت ہے، تو یہ کون ان کے خلاف بہم تلوار ہے اور چینل کو ان کے خلاف کر رہا ہے؟ میری آپ ڈی جی آئی ایس پی آر کو لے لائن پر، ان سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا بھائی؟ جی لالا Why are you pushing us in the enemy camp؟ جی لالا اسد، یہ پھر یہ چیئرمین جو پیمرا ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا، ہم فون کر کے دیکھیں گے، ہم فون کر کے پوچھیں گے، جنہوں نے کیا ان کے خلاف کارروائی کریں گے. کس سے پوچھ رہا ہے انہوں نے؟ یہ پوچھتے ہیں نا لالا اسد پٹھان صاحب سے کہ ان کا کیا خیال ہے، وہ کس سے پوچھیں گے؟ کیا ہے وہ کون ہے اسد؟ پہلے آپ کو پتا ہے یہ انہوں نے بند کیا، ہائی کورٹ نے حکم دیا، اگلے دن کھلنے شروع ہو گئے. اب ایک ہفتے بعد ایک نئے سرے سے ایک نئی ویو آ گئی ہے، اور کنٹونمنٹس میں ڈی ایچ اے سے عسکری کالونیاں جو ہیں ادھر سے ہمیں اتنی آج سارا دن رات جو ہے نا حرام ہو گیا ہے. حرام جتنا بھی میسیج دیکھ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں. جی لالا اسد، ہاں ماریا میرا جی لالا ماریا میرا کہنا یہ ہے کہ جب آج اجلاس میں جس طرح ڈٹائی سے چیئرمین پیمرا جھوٹ بول رہا تھا کمیٹی کے سامنے اور ان کے معزز ممبران کے سامنے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. جو شخص خود کیبل آپریٹر پاکستان، دو گروپس ہیں پاکستان میں، ایک خالد آرائی کا اور دوسرا عرفان کھوسو صاحب کا، ان دونوں گروپس کو الگ الگ اس نے خود فون کیے اور انہوں نے یہ باتیں آگے ٹی وی پر برہملا کہی ہیں. دونوں ایک رسپانسبل لوگ ہیں اور رسپیکٹیبل لوگ ہیں. انہوں نے ٹی وی پہ آ کر کہا اور اپنے بیپرس میں انہوں نے کہا کہ ہم پر بہت زیادہ پریشر ہے چیئرمین پیمرا کی طرف سے کہ وہ اے آر وائی کو بلیک آؤٹ کرے پورے پاکستان میں. یہ تو شکر گزار ہیں ہائی کورٹ اسلام آباد کے اور پاکستان کے معزز اور محترم ججز صاحبان کے، جن کے یکدم نوٹس لینے پر دوبارہ بحال ہوئے، مگر ابھی بھی پورا چینل 100% بحال نہیں ہے پورے پاکستان میں. مگر چیئرمین پیمرا جھوٹ بول رہا تھا. میرا ماننا ذاتی طور پر، یا ہم سب جرنلسٹوں کا ماننا، پی ایف یو جے کا ماننا یہ ہے کہ پاکستان کا سپریم ترین ادارہ پارلیمنٹ ہے، اور پارلیمنٹ کی جو یہ قائمہ کمیٹی ہے انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹ، یہ انتہائی اہم کمیٹی ہے. اس کمیٹی میں تمام لوگوں کو بلانا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ چیئرمین پیمرا سمجھتے ہیں کہ ان سے بالادست کسی سے یہ کاروائی کرائی گئی ہے، ان کو بھی بلایا جائے، نوٹس کیا جائے اور ان سے بلا کر پوچھا جائے کہ کیا وجہ ہے، وجہ کیا ہے. ارشد صاحب آئی جیز کو بلائیں کہ آپ بتائیں یہ ایف آئی آر درج کیسے ہوئی ہیں. یہ بھی کہا کہ بھائی بلا کے پوچھ لینا، ہمیں بتا دے، ایک دفعہ کلیئرٹی دے دے کیسے درج ہو رہی ہے ایف آئی آر. جی اگلے 7 روز کے بعد جو دوبارہ اجلاس ہوگا اس میں چاروں پروونسز کے آئی جیز، بالخصوص سندھ اور بلوچستان کے آئی جیز بھی وہاں پر آئیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ ان ایف آئی آرز میں ملوث ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے رہے ہیں، ان کو بھی اس کمیٹی میں بلایا جائے گا اور جواب طلبی کی جائے گی. اور پاکستان کا سپریم ترین ادارہ ہے آپ کا پارلیمنٹ ہے. اگر جو پارلیمنٹ بھی ہمارے کسی اسٹیک ہولڈر سے پوچھ نہیں سکتا، اس سے جواب طلب بھی نہیں کر سکتا، اس سے یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ اس ملک کے میڈیا کے اداروں کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. لالا اسد، یہ ضروری ہے، ٹیسٹ کیس ہے، سب کی نظریں جو ہیں اس وقت اس ہائی پروفائل کیس کے اوپر ہے. ہم بھی فالو کرتے رہیں گے. بہت شکریہ آج ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. علی نواز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے. جو سپریم کورٹ کی طرف بڑھ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں جو رولنگ ہے وہ ہم سپریم کورٹ سے لیں گے. خان صاحب نے آج جو ہے اس بات کو دہرایا ہے، وہ جہاں پہ جا کے خطاب کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی امید اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ سے ہے. ذرا سنیے. ہمارا کیس لگا ہوا ہے، آج سپریم کورٹ کے اندر ہمارا کیس لگا ہوا ہے. ہم سپریم کورٹ سے پہلے پوری ان سے پروٹیکشن چاہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاکستانیوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ پرامن احتجاج کریں. ہم سپریم کورٹ سے رولنگ لے رہے ہیں اور اس کے بعد جیسی ان کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا، پھر ہم نکلیں گے. یہ بھی کہا جی کہ اس بار بہتر پلاننگ کریں گے، جو غلطیاں ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں، اگلی مرتبہ یہ غلطیاں نہیں دہرائیں گے. اس باری بہت بہتر پلاننگ ہوگی. اس باری ہماری پلاننگ کوئی ٹھیک نہیں تھی، اور پلاننگ اس لیے ٹھیک نہیں تھی کہ ہم اس غلط فہمی میں پڑ گئے کہ سپریم کورٹ نے اس وقت کوئی رولنگ دی تھی تو ہم نے سمجھا کہ اب راستے صاف ہو جائیں گے، اور ہم نے سمجھا کہ راستے بھی صاف ہو جائیں گے اور یہ چھوڑ بھی دیں گے سب کو. ہمیں کیا پتا تھا کہ انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی. تو اس لیے اس باری انشاءاللہ ہم تیاری کر کے جائیں گے، اور اب جو ہم نے غلطیاں کی وہ اب نہیں دیکھیں گے. جی علی نواز ایوان صاحب، یہ جو غلطیاں ہیں، ایک تو انہوں نے بتا دیا کہ یہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ریاکشن آئے گا، اتنا یہ ڈنڈے چلیں گے.
वो भी बड़ा एक अफसोसनाक चैप्टर है पाकिस्तान की सियासत में। इसके अलावा कोई तंजीमी गलतियां भी हैं जो जिन पे खान साहब ने कोई आइडेंटिफाई किया, कोई पंजाब की क़यादत के बारे में कि भाई वो उस तरह से जिस तरह से किरदार अदा करना चाहिए था वो नहीं किया पंजाब के, और कुछ जो आपके ये जनूबी पंजाब के लोग भी हैं उनसे भी कि भाई ये सब पेशावर आ गए थे, वहां से वो काफिले के साथ थे जबकि अपने अपने इलाकों से बंदे निकाल के लेकर आने थे। कुछ इस तरह से भी ये गलतियां भी आइडेंटिफाई की हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये इसको कंडेम करता हूँ। ये जो हुकूमत के जो हथकंडे हैं वो तो हम देख चुके थे 25 मई को, और उससे बाद ये जिस तरह एयरवे को बंद किया जा रहा है दोबारा, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो आप एक कानून के नीचे हैं, और जो सुप्रीम कोर्ट जब डिसीजन दे देता है तो वो हर एक के ऊपर इम्प्लीमेंट करना फ़र्ज हो जाता है। आपके सामने हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया एयरवे के ऊपर, पहले उसको फारिग कर दिया गया विदाउट एनीथिंग, उसको पिछले नंबर्स में या बंद कर दिया गया, और उसके बाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसे खोल दिया गया, और आज फिर हाई कोर्ट की वायलेशन, ऑर्डर्स के वायलेशन में आज फिर बहुत सारी जगह एयरवे को बंद कर दिया गया है। तो ये आपके सामने तो समझ तो आ नहीं रहा कि गवर्नमेंट चला कौन रहा है, कर कौन रहा है, इज देयर एनी गवर्नमेंट और देयर इज नो गवर्नमेंट। उसके बाद जो हमारे साथ आपने देखा कि हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखें, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 और 15 आपकी फंडामेंटल राइट्स को जो प्रोटेक्ट करता है, और फंडामेंटल मूवमेंट को, फंडामेंटल राइट टू असेंबल को, फंडामेंटल राइट टू लाइफ को जो आपको गारंटी करता है, उसकी किस तरह वायलेशन की। हमारे दौर के अंदर जिस तरह मौलाना फजल रहमान पहले आए, फिर पीडीएम बना के आए, फिर पीडीएम तोड़ के आए, मरियम नवाज आई, बिलावल भुट्टो सिंध से चले और डी चौक पे आए, किसी जगह कोई रुकावट, किसी जगह कोई किसी के घर पे रेड नहीं, किसी को पकड़ा नहीं गया उनकी क़यादत को, और उनको बिल्कुल पीसफुली उनको कहा आप आए, और अपना उन्होंने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड किया और वो चले गए। अब तरीके इंसाफ ये कर रही थी, और राना वो जो क्या नाम है, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड जो है राना सनाउल्लाह, उन्होंने आके वो रंगबाजियां कर रहे हैं टीवी के ऊपर आके, और बयान दाग रहे हैं जैसे वो सुल्तान रही बने हुए हैं, मैं 20 बंदों को नहीं आने दूंगा लोगों को, और जिस तरह पे लोगों के घर में मारिया रेड हुए हैं, खवातीन को जिस तरह पुलिस वालों ने जिस तरह हैंडल किया है, चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल हुआ है पाकिस्तान की तारीख में। देखिए, आप अपने जो जिनको आप हमेशा एज अ लीडर देखते हैं, एज अ फाउंडर देखते हैं, लामा इकबाल, उनकी बहू के साथ नासरा जब एक जज भी रही है, उनके साथ क्या हुआ, हमारी एमपीएस के साथ क्या हुआ, आम खवातीन के घरों के अंदर रेड करके उनको किस तरह पकड़ा गया, बच्चों को टेयर गैसिंग, बैटन चार्जिंग, जिस तरह हुआ आज तक पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। हमें तो ये लग रहा था हम पाकिस्तान में नहीं, मकबूजा कश्मीर के अंदर रहते हैं। उस तरह के मुजालिम ढाए गए उनके प्रोटेस्ट के ऊपर। हम चाहते क्या है, जो पीडीएम खुद चाहती थी, वो कहती थी ये जो पाकिस्तान में जो ये इलेक्शन हुए रेग हुए हैं, तो इसकी वजह से जो लोग आए हैं वो लीडरशिप ठीक नहीं है, वो गवर्नमेंट नाजायज है, हम इसको खत्म करना चाहते हैं, मैंडेट जाली है, और उसके बाद उसी चीज के ऊपर खुद आके बैठ गए। वो कहते थे हमें इलेक्शंस दें। जब हम इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो वो उसके ऊपर कह रहे हैं इलेक्शन आप चाह रहे हैं ना, लेकिन उससे पहले मेरे ऊपर और असद भाई के ऊपर 18 केसेस रजिस्टर हुए हमारी, 18 अभी तक जो हमारे सामने है, सीनियर क़यादत मेरे पे, हमारे 1600 लोगों पे इस्लामाबाद में पर्चा दिया गया। अली साहब एक सेकंड, ये अभी ये मामला यहाँ नहीं रुकेगा। चौई साहब जरा मैं इस पे भी आपका जवाब भी चाहूंगी। ये कल जो ट्वीट की राना सनाउल्लाह साहब ने, ये पता नहीं ये इंटीरियर मिनिस्टर की ट्वीट है या क्या इसको नाम दे, वो कह रहे हैं जी कि मैं वार्न करता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि अगर एक और लॉन्ग मार्च आपने अनाउंस किया तो जैसे ही लॉन्ग मार्च अनाउंस होगा आने दें इन्हें, और मैं फिर इनको दिखाता हूं कि ये कैसे ये जो बैरियर है इसको क्रॉस करते हैं इस मर्तबा। तो सर ये मौला जट के बारे में हमने पढ़ा था, थोड़ी सी फिल्म भी देख ली है, ये तो कोई रियल लाइफ मौला जट वाले डायलॉग हैं राना जट साहब जी। चौई साहब ये नहीं, असल में ये बात है कि उनको ये ख्याल आ गया है, ये वे बैक जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम थे, तो वो आपको याद नहीं होगा तो आपकी उम्र कम है, अली नवाज अवान की भी इतनी नहीं है, तो वो यानी वो पहले पाकिस्तानी थे जो 20 दिसंबर की दोपहर, बल्कि शाम ही कह लें, उन्होंने चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर का ओहदा संभाला जब उनको पावर ट्रांसफ़र की गई जी। तो ये तमाशा ये हुआ, तो बन गए, तो उनका गवर्नर उनका बनाया गया पहला
اور مارشل ایڈمنسٹریٹر پنجاب بنا ملک غلام مصطفیٰ کھر، یعنی ابھی بھی ہیں سینئر ترین پولیٹیشنز میں ہیں. تو وہ کوئی بات ہوئی، وہ کسی ایم پی اے نے کہا کہ بھی کھر صاحب نے فون کیا، راجہ منور صاحب کدھر ہو؟ انہوں نے کہا میں اپنے حلقے میں ہوں، کیا سیدن شاہ. انہوں نے کہا جلدی ادھر پہنچو. وہ پہنچا، انہوں نے کہا اب ہم حکومت میں آ گئے ہیں تو ایسے ہاتھ کا اشارہ کر کے اب ہم نے مسل پاور سے حکومت چلانی ہے. یہ اب ان کو جو 10 اپریل کو جس بھی انٹرنیشنل یا لوکل ارینجمنٹ کے تحت، میں یہ مائلڈ لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان کے ہتھے چڑھ گئی ہے حکومت، جس کو یہ کسی صورت ان کو ملنی نہیں چاہیے تھی. اور مینڈیٹ تھا علی نواز کے لیڈر اور ان کی پارٹی کا، اس کو انہوں نے چوری کیا ہے. اب یہ مسل پاور کے ذریعے اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ 22 کروڑ کے ملک کو آپ طاقت کے زور پر اپنے قابو میں اور چوئی صاحب جو بڑا خطرناک کام یہ کر رہے ہیں نا، جس سے مجھے پرسنلی مجھے یہ خطرہ لگتا ہے کہ یہ ایک دفعہ رستہ دکھا دیا نا تو پھر یہ رستے پہ خالی یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ جو پولیٹیکل جماعتوں کو ملیٹنٹ اس کے ساتھ کنفیوز اور گڈمڈ کر رہے ہیں نا، یہ کہہ رہے ہیں یہ ایک بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. اور یہ اگر ایک دفعہ یہ شروع ہو گیا تو پھر یہ کہیں جا کے سلسلہ رکے گا نہیں. یہ جان بوجھ کے ایک پولیٹیکل پارٹی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی ان کو کسی ملیٹنٹ کے اس کے ساتھ آپ ملائیں. یہ ہو چکا ہے ماریا. میں کہہ رہا ہوں 23 مارچ 72 میں اس وقت کی اپوزیشن نے جلسہ کیا لیاقت باغ میں، اور بھٹو مرحوم اور کھر نے معاف کرنا وہاں وزیر بھیجے، انہوں نے جلسے پر فائرنگ کی، اور اجمل کھٹک اور ولی خان دوسرے لوگ 50 کے قریب لاشیں لے کے گئے، اور وہاں سے وزیر جو اپنے لاشیں لے کے آئے پنجاب میں. اور آج تک وہ جو زخم ہے نا پاکستان کو زخم، اور وہ اجمل کھٹک کابل جا کے بیٹھ گیا. میں لمبی تاریخ نہیں دہراؤں گا، میں صرف آپ کو اشارہ کر رہا ہوں. یہ جو آپ کا گھمنڈ ہے نا کہ یعنی لوگوں پر ان کا تشدد کر کے، خواتین کو، یاسمین راشد کو، اندریم عباس کو، یعنی ان کی لیڈرشپ حماد اظہر کو، یعنی اعظم سواتی کو، عمر ایوب، یعنی جو فیلڈ مارشل کا یعنی خاندان کا چشم و چراغ ہے، ان کے ساتھ حشر کیا جو بڑا بے دردی سے اور کتنے بندے مر گئے. یہ علی نواز عوان سے پوچھتے نا سر، عوان صاحب آپ پوچھیں آپ یہ بتائیں، آپ اس بری طرح وہاں بندے لے کے آنے میں کیوں ناکام ہوئے؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ میر صاحب میری بات بتائیں کہ ہمارا تو بڑا پیسفل مارچ تھا اور ہم نے اس کو کال دی ہوئی تھی. آپ مجھے پورے پاکستان کے اندر جس طرح کے بیریکیڈز لگائے گئے، جس طرح کی 3 دن پہلے سے لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیا گیا، جس طرح خواتین ہماری جو ایم پی ایز ہیں ان کو پکڑا گیا، ان لوگوں کو ہراساں کیا گیا، اور اس کے باوجود آپ دیکھیں پاکستان میں یہ مثال نہیں ملتی ہے کہ ایک جماعت نے کال دی ہے اور پوری جماعت میں ان کے جو وہ سلطان رئی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر 20 بندے ڈی چوک پہنچ گئے تو میں اپنا نام چینج کر لوں گا، اور لاکھوں ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ ڈی چوک پہنچ گئے. مجھے اوپر امیر صاحب 8 گھنٹے صبح 12:30 سے لے کے شام 6:30 بجے تک فیض آباد پہ شیلنگ ہوتی رہی ہے. پھر ہم وہاں سے نکلے اور پھر ڈی چوک سے پہلے چائنا چوک پہ اتنی شدید آپ نے شیلنگ ہوئی کہ اب سوچو ربر بلٹ فائر ہو رہے ہیں، عورتیں بچے ان کے سامنے. اور مجھے بتائیں، میں آپ تو ہسٹری کے مطلب پوری ایک آپ کتابیں لکھ سکتے ہیں، اس سے پہلے پاکستان میں کب ہوا ہے یہ جو رانا ثناء اللہ جس جماعت کے اندر ہے، اور وہ جو ان کا لیڈر ہے بگوڑا، جب اس نے کال دی کہ وہ نیلسن منڈیلا واپس آ رہا ہے انگلینڈ میں 8 سال کے بعد، جھوٹے اپنے جو اس نے سگنیچر کیے ہوئے تھے کہ وہ 10 سال باہر رہے گا اور 8 سال میں آ رہا ہے، تو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ کون پہنچا تھا؟ یہاں کے جو احسن اقبال، یہ رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف کہاں تھے؟ فون کر کے گرفتاریاں دے رہے تھے. ایک بندہ نہیں پہنچ پایا سوائے عمران خان کی اے پی ڈی ایم ہوتی تھی اس وقت، اور خان صاحب نے کہا تھا میں پہنچوں اور خان صاحب پہنچے تھے. اس کے علاوہ بے نظیر نے ماڈل ٹاؤن سے، یاد ہے لاہور سے لانگ مارچ کی کال دی تھی، وہ ماڈل ٹاؤن سے نہیں نکل سکی تھی. یہ پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ہوا ہے کہ لوگ ڈی چوک پہنچے، اور اس طرح جس جماعت کو کہا جاتا تھا کہ برگر جماعت ہے، اس کے لوگ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے، اس کے اوپر بیٹن چارجنگ نہیں سہ سکتے، ان لوگوں کے ٹیئر گیسنگ نہیں مسلسل 3 دن کے اریسٹ، 3 دن لوگوں کے گھر پہ چھاپے، جب نکلے ان پہ بیٹن چارج، آنسو گیس، اور اس کے باوجود قافلے اسلام آباد پہنچے. خان صاحب کو جب برہان کراس کیا ہے اور جب صبح 5 بجے
لگ بھگ 10 گھنٹے لگے صرف اسلام آباد انٹری کے بعد سینٹورس کے قریب پہنچتے ہوئے. لوگ نکلے ہوئے, فیملیز نکلی ہوئی ہیں. اس سے بڑے تو مثال ہی نہیں ملتی ہے کہ ریاستی جبر کے اگینسٹ لوگ نکلے. چلے علی صاحب, جو خان صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہماری یہ تیاری نہیں تھی. یہ مجھے بریک لینی ہے. اس کے بعد وہ رانا اللہ صاحب نے اور بھی بہت ساری جو اس حوالے سے گفتگو کی ہے, آگے الیکشن کی تاریخ جو ہے اس حوالے سے بات کی, پھر یہاں تک کہ جو وزیر اعلیٰ جی بی ہیں ان کو کرمنل گینگ کا حصہ قرار دے دیا. اگین یہ ایک آئینی پوسٹیں ہیں, اس کے بارے میں اگر آج اس طرح سے زبان استعمال ہوگی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر فیوچر میں کچھ بھی, پھر کوئی بھی کسی کو کچھ بھی کہہ دے. کچھ اداروں کی کچھ تہذیب ہوتی ہے, تکریم ہوتی ہے. بہرحال بریک کے بعد پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اور ملک میں جو اس وقت ہو رہا ہے یہ بڑا ہی ایک یونیک انچارٹرڈ ٹیریٹری کے اندر اس وقت ہم ہے. کیا اس وقت یہ لگ رہا ہے, یہ آثار ایسے ہیں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو حکومت نظر بند کرنے کا سوچ رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ آج کہ ان کے پاس بے شمار ثبوت موجود ہیں. کل ایک شو میں بیٹھ کے انہوں نے بات کی, اور جس سے یہ ہنٹ یہی ہے واضح طور پہ, بلکہ لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو نظر بند کرنے کا حکومت سوچ رہی ہے. کیا کہا, ذرا سنیے. تفصیلات کچھ پہلے اور کچھ بعد میں سامنے آئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اپنی میٹنگز میں لوگوں کو مسلح طور پہ آنے کی جو ہے وہ تاکید تلقین کرتے رہے. اس کی ہمارے پاس ایویڈنس موجود ہے, ان کی ٹیلی فونک گفتگو موجود ہے جس میں یہ ایک دوسرے سے کہتے رہے کہ ہم نے یہاں پہ آ کے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. عمران خان کی ٹیلی فون جی ان کی بھی ہے, باقی سارے جو لوگ ہیں ان کی, اور جو مختلف میٹنگز میں جب یہ بات کرتے تھے یا ٹیلی فونکلی بات کرتے تھے. سو ٹیلی فونک کالز ان کے پاس موجود ہے. اس بیسس پہ رانا صاحب کہتے ہیں کہ نظر بند کرنے کے بارے میں وہ عمران خان صاحب کے سوچ رہے ہیں سیریسلی. سیڈیشن کا چارج بنتا ہے, پھر آپ سیڈیشن کے پرچے کٹائیں گے ان کے اوپر؟ نہیں, یہ دیکھیں بنتا ہی یہ ہے سیڈیشن کا جب پرچہ یا ویجنگ وار اگینسٹ دی گورنمنٹ, یہ جرم ہے کہ پاکستان پینل کوڈ کے تحت. یہ جو مقدمہ ہے اس کے اوپر ہمارے پاس ایویڈنس جس طرح سے میں عرض کر رہا ہوں وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم نے وہ کیبنٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے. کیبنٹ اگر الاؤ کرتی ہے تو یہ مقدمہ درج ہونا چاہیے ان لوگوں کو اسی جرم میں جو ہے یہ لوگ پروسیکیوٹ. سو کیا کیبنٹ کے اندر باقی جو اتحادی ہیں وہ بھی اگری کرتے ہیں اس بات سے, وہ پیپلز پارٹی کو اور باقی اتحادیوں کو آ کے اپنی پوزیشن اس حوالے سے کلیئر کرنی چاہیے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ایک سابق وزیر اعظم کے اوپر غداری کے مقدمے سیاسی قیادت اس ملک میں بنائے, کیا یہ روایت وہ ڈالنا چاہتے ہیں؟ لیکن بہرحال وزیر اعلیٰ جی بھی ایک آئینی پوزیشن ہے, اس حوالے سے بھی رانا صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ وہ بھی اس کرمنل گینگ کا حصہ ہے. جو چیف منسٹر جی بی ہے وہ پہلے وہاں سے نکلا, اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ مسلح لوگ تھے, پرائیویٹ لوگ بھی تھے مسلح, ہو سکتا ہے وہ پولیس کے لوگوں سول کپڑوں میں, لیکن یونیفارم 2 ایس پی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اسکارٹ کر رہے تھے. وہ وہاں سے اوپر سے آئے ہزارہ والی سائڈ سے ادھر پہلے اسلام آباد, اور یہاں سے پھر گئے وہ واپس پشاور کو, اور وہاں پہ جو پولیس بیریئر لگا کے کھڑی تھی وہ پھر سینڈوچ ہو گئی. انہوں نے باقاعدہ پولیس پہ جا کے اسلحہ تانا, باقاعدہ ان کو تھریٹ کر کے جو ہے ان کو ایک سائڈ پہ کیا. چیف منسٹر جی بی نے, جی بالکل, ان کے ہی ہمسیلف واز پارٹ آف دیٹ کرمنل گینگ. سو چوئی صاحب, پھر اب یہ ہوگا کہ اس ملک میں جو سیاسی قیادت ہے, سابق وزرائے اعظم ہیں, ان کے اوپر پھر غداری کا پرچہ بننے گا, کابینہ اس کو محترمہ معاف کرنا اپروو کرے گی, پھر یہ ہوگا, یہ بھی دیکھنا ہے ہم نے. ویٹ اے منٹ ماریا, سوری آپ کو میں ڈسٹرب کر دیتا ہوں, لیکن اگر آپ نے واقعی کوئی پرچہ کرانا ہے تو 16 ستمبر کو جو وہاں لندن سے آپ نے اتر ٹیلی فونک خطاب میں گالیاں دلوائی تھی آرمی چیف کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو, تو ان کے گلے میں رسا ڈالے نا پہلے. وہ فوج کے خلاف جو نفرت پھیلا رہے تھے, پھر کوئٹے میں پھیلا رہے تھے, پھر اور جگہوں پر پھیلا رہے تھے, یہ کیا بیچے ہیں؟ عمران خان نے اس دن خون خرابہ روکا. اب ان کی پرابلم یہ ہے کہ ان کو ہوئی ہے بری طرح شکست. یہ کہتے تھے 20 بندے بھی نہیں آئیں گے, خان بھی نہیں داخل ہوگا, پارٹی کا بھی کوئی نہیں آئے گا. تم نے شیلنگ کے 35,000 شیل مار دیے, فائرنگ کر دی, ڈائریکٹ فائرنگ کر دی, بندے شہید ہو گئے. تم نے نہ وزرائے اعلیٰ دیکھے, نہ وزیر اعظم ایج کے نہ دیکھا, نہ سابق وزیر اعظم ہو موسٹ پاپولر لیڈر آف پاکستان وہاں جو حرکات کی. خان نے بہت بڑا پاکستان کی سیاست کے لیے ایک سبق پیدا کیا
اس دن اگر تصادم ہو جاتا 200-400 بندہ اگر شہید ہو جاتا تو قیامت تک اس کا جواب نہیں ملنا تھا، یہ بہت نقصان ہونا تھا۔ اب یہ رانا ثناءاللہ ان کو دھمکیاں یہ دے رہا ہے، موت کا خوف کرا کے، گرفتاریوں کا، کہ یہ نہ آئیں، ان کو یہ کوئی نہیں روک سکتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ اور یہ جی وہ گرفتاری سے ڈر کے بیٹھا ہوا پشاور، وہ پشاور کوئی میرا مطلب کابل ہے یا کندھار ہے یا کیا ہے؟ ویسے جو وہ لوگ ہیں نا چودھری صاحب جن کی اپنی قیادت لندن بیٹھی ہو نا گرفتاریوں کے ڈر سے، ان کو یہ باتیں سوٹ نہیں کرتی ویسے، ایمان سے یہ بات کرنی، مطلب کہ اگر آپ یہ کہیں گے کل کو کوئی پلٹ کے آپ کو کہہ دے گا جی آپ کی قیادت تو ملک میں ہی نہیں بیٹھتی۔ اب عوان صاحب سے تو پوچھیں کہ آئندہ آپ نے کوئی کام توڑ بھی چلانا ہے یا اونیاں جانیاں ویکھیے؟ پوچھ لے جی عوان صاحب بتائے نا، چودھری صاحب کے سوالوں کا جواب دیں آپ، بڑے سوال ہیں ان کے آپ کی قیادت سے اور آپ سے۔ چودھری غلام حسین صاحب کا تذکیہ میں سن رہا تھا، دیکھیں ہم ایک پولیٹیکل جماعت ہیں اور جو غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں بالکل ٹھیک بات ہے، ہم پرامن رہنا چاہتے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے پاکستان کی اکائیاں آپس میں لڑیں۔ اجے دول نے کیا کہا تھا کہ ہمیں اب لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے اندر اس طرح نظام لایا جائے کہ یہ آپس میں اس طرح کے حالات ہو جائیں کہ پاکستان ایک نہ رہے۔ جو سی ایم جی بی ہیں، جو پرائم منسٹر اے جے کے ہیں، جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں، کیا وہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے؟ کیا یہ اسلام آباد دارالخلافہ نہیں ہے پاکستان کا؟ کیا وہ پاکستان کے دارالخلافہ میں انٹر نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ نہیں ہے؟ کیا وہ ایک ڈیموکریٹک سسٹم سے الیکٹ ہو کے اس پوسٹ تک نہیں پہنچے ہوئے ہیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہی ہے پاکستان کا، جو چودھری غلام حسین صاحب بات کر رہے تھے، کیونکہ ہم چھوٹے ہیں، یہ ہم ہسٹری میں زیادہ جانتے ہیں ہم سے۔ آپ نے نیب کے ساتھ یہ کیا، وہ بعد میں اے این پی بن گئی۔ آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، الذوالفقار بن گئی۔ بنگلہ دیش میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اب میں یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان کی ایک طرفہ پھر وہ والی تاریخ لکھی جائے، پاکستان میں وہ ایکسٹریمزم دوبارہ پھیلے۔ ایکسٹریمزم کیوں پھیلتی ہے؟ جب ان کے فنڈامنٹل رائٹس آپ لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، جب فنڈامنٹل رائٹس کو کرش کیا جاتا ہے، جب لوگوں کی بات نہیں سنی جاتی ہے۔ ہم تو ایک آواز بلند کر رہے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اس پاکستان کے اندر ایک غلام حکومت آ چکی ہوئی ہے، موسٹ کرمنل، جن کی تھانوں میں تصویریں پاکستان رول کر رہے ہیں، جن کے بعد پاکستان کی قوم نے مینڈیٹ نہیں دیا، وہ اس وقت پاکستان کی کیبنٹ اور پاکستان کے وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ اور ایک جو سائفر آیا تھا، اب اس کا ایجنڈا پورا کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں آپ اسرائیل پورے کا پورا کنٹینجنٹ بھیجا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ رشیا، جو عمران خان صاحب جیسے پرائم منسٹر، جو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے، اب انڈیا اور سری لنکا جو ان سے سستا تیل لینا شروع کر دیا ہوا ہے۔ خود یورپ اگر ڈیپینڈنٹ ہے رشین انرجی کے اوپر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آپ پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ مجھے ایک بریک لینی ہے۔ غلام حکومت ہے جو وہ معاہدہ کر کے دیکھیں اس بات سے آپ کی کمپلیٹلی اگریمنٹ ہے کہ لوگوں کا ایک سینٹیمنٹ ہے، وہ چاہتے ہیں پولیٹیکل ایکسپریشن کرنا اور اس کا حق ہونا چاہیے ہے، ورنہ پھر یہ غصہ کچھ اور طریقے سے ابھر کے سامنے آتا ہے۔ ماضی میں ہماری یہ مثالیں موجود ہیں۔ بریک پہ جائیں گے، واپس آئیں گے، کنکلوڈنگ نوٹ ہوگا۔ ایک سروے سامنے آیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو فیصلے ہیں اسمبلی میں جانے یا نہ جانے کے، اس کے بارے میں ان کے اپنے فالوورز کیا سوچتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کو پارلیمنٹ سے استعفوں کا فیصلہ واپس لینا چاہیے؟ یہ نہیں، RIS کا ایک سروے سامنے آیا ہے اور اس کے مطابق جو 78% لوگ ہیں وہ استعفے واپس لینے کے مخالف ہیں، 16% لوگ جو ہیں وہ استعفے واپس لینے کے حامی ہیں اور 6% لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ سو پاکستان تحریک انصاف کی جو اپنے جو سپورٹر ہیں وہ 78% چودھری صاحب کہتے ہیں کہ صحیح فیصلہ استعفے واپس جو نہیں لینے چاہیے، نکلنا چاہیے اس اسمبلی سے باہر۔ نہیں تو ان کی اپنی پارٹی یہ کہہ رہی ہے 78%، اور آپ نے ایک نوٹ کرنا ہے کہ یہ وہی کمپنیاں جو بالکل بے لاگ سروے کرتی ہے، جنہوں نے مارچ میں 33% پر تھے عمران خان اور اپریل میں وہ 46% پر چلے گئے، اتنی پاپولیٹی میں جمپ آیا اور ابھی تک آتا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں لیٹسٹ ابھی کیا نہیں، ان کی ہے ہما مقصود، ان کے جی میں نے کہا کتنا رائبل ہے آپ کا سروے؟ وہ کہتے ہیں آپ جس مرضی طریقے سے آپ اس کو کاؤنٹر چیک کر سکتے ہیں۔ تو جو پاپولیرٹی ہے چودھری صاحب، ساتھ ساتھ کوئی اسٹریٹجی بھی تو بنانی ہے نا کہ پنجاب میں کیا ہے، وفاق میں کیا ہے۔ چلو یہ جو آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے یہ تو ایک طریقہ کار ہے، لیکن باقی کوئی اسٹریٹجی وغیرہ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے تگڑی ان کے پاس؟
میں تو یہ ہمارا شعبہ نہیں ہے, ہم تو اپنا کام کرنا ہے نا. تو وہ اپنی دیکھے کہ انہوں نے 4 سال میں کیا چال چڑھائے نے, اور اگر وہ بیمار ہوئے جس اطہار کے لونڈے سے, تو وہ اگر انہوں نے 4 سال جن جن لوگوں پر تکیہ کیا ہے, انحصار کیا ہے, ذرا تنظیم کیسے. چلے جو ایسا وقت کم ہے, آپ کو پتا ہے کہ فٹافٹ پروگرام کو مجھے یہاں پہ ختم کرنا ہے. کل ملاقات ہوگی آپ لوگوں سے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.